आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो है। फिर से एक बार मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो। उनका हर वीडियो बेहतर होता है क्योंकि वो कुरान और हदीस के हिसाब से बताते हैं, इसलिए उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उनकी वीडियो का टाइटल है मिरेकल ऑफ प्रॉफिट। देखते हैं क्या है उनके वीडियो में, क्या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पूरा देखना मेरे साथ और सपोर्ट करना, मुझे बहुत जरूरत लोग की सपोर्ट की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम जो नबी इस्लाम के बारे में ये कहते हैं ना कि वो इंसान थे, तो वो सिर्फ स्पीशी के तौर पर कहते हैं, हमारी तरह के इंसान नहीं थे। नबी इस्लाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के यहां उस वक्त भी खातमुन नबीयीन लिखा हुआ था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं दुआए इब्राहिम हूं, मैं ईसा की बिशारत हूं, मैं अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूं जो उन्होंने पैदाइश के वक्त देखा कि उनके लिए एक रोशनी जाहिर हुई जिसकी वजह से शाम के महल्लात भी उन पर रोशन हो गए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम विसाल के रोजे रखते थे। एक रोजा इफ्तार किए बगैर अगला रोजा, यानी कॉन्टिन्यूस 3-3, 4-4 दिन के रोजे। कुछ साहबा ने रखे, वो बेहोश हो गए। तो नबी इस्लाम फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसल हो? किसी ने नहीं पढ़ा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नहीं पढ़ा। उनको पता था कि हुजूर क्या बात कर रहे हैं। आपने फरमाया, मैं रात के वक्त अपने रब के हुजूर होता हूं, वो मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है, मेरी मिसल तो कोई हो नहीं सकता। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन दो आंखों के साथ पीठ के पीछे भी देख लेते थे। हमें तो 180 डिग्री से ज्यादा नजर नहीं आता, वो 360 डिग्री देखते थे। आपको पीछे सहाबा कराम नजर आते थे नमाज की हालत में, ये आपका मुर्जा था। हमारी आंखें तो नहीं देख सकती। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने नमाज कुसूफ पढ़ाई, जो सूरज ग्रहण की नमाज है, उसमें चंद कदम आगे बढ़े, हाथ बुलंद किया, फिर वापस किया। साहबा ने कहा, आज आपको ऐसा अमल करते हुए देखा जो पहले नहीं देखा। तो आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत दिखा दी और उसमें मैंने अंगूरों का एक गोशा देखा, मैंने इरादा किया तुम्हारे लिए तोड़ लूं। अब जन्नत 7 आसमानों के ऊपर, हाथ भी वहां तक पहुंच रहा है, तभी तो तोड़ने का इरादा किया और देख भी लिया। और फिर फरमाया कि नहीं, फिर मैंने उसे तर्क कर दिया, और अगर मैं तोड़ लेता तो तुम हमेशा खाते रहते, क्योंकि जन्नत की नेमतों को फना नहीं है। एक आपने दाना तोड़ना था, दोबारा लग जाना था, वो जन्नत को तो फना नहीं है। लेकिन वो पर्दा जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जन्नत की नेमतें वो हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पर उनका कभी गुमान भी गुजरा। तो वो पर्दे में रही बात। अब नबी इस्लाम की निगाह मुबारक। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम के पसीने से खुशबू आती थी, हत्ता कि आपका पसीना लोग इत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे, अपनी खुशबू में मिलाते थे, और नबी इस्लाम इसे एंडोर्स किया करते थे कि हाँ तुम यूज करो। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम का जो वुजू का बचा हुआ पानी, जब साहबा कराम आप एक बड़े थाल में वुजू करते थे ना, तो वो थाल जाया नहीं किया जाता था। वो हज़रत बिलाल जब बाहर लेके आते थे तो साहबा कराम उसमें से अपने जिस्म के ऊपर तबरकुन मलते थे। एक तो बुखारी में सुलह हुदैबिया वाली हदीस है ना, बड़ी लंबी, उसमें तो हुजूर वुजू कर रहे हैं, वहां तो डायरेक्ट वो अपने चेहरे पर और बरकत हासिल कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम सख्त सर्दियों में भी फजर की नमाज के बाद जब बाहर निकलते हैं तो मदीने के लोग अपने बच्चों और गुलामों को भेजते थे बर्तन उठा के, और हुजूर इस्लाम हर बर्तन में अपना हाथ डालते जाते थे बरकत के लिए। और अखलाक देखें, सर्दियों में किसका दिल करता है यारा ठंडे पानी में हाथ डाल, लेकिन अब जितने लोग आते थे हुजूर किसी को महरूम नहीं लौटाते थे, और बरकत होती थी उसकी, जाहिर है आपकी मुबारक तबरुकात की बरकत है। आप अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट तबरुकात की भी, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट तबरुकात में सही बुखारी में एक ताबी कहते हैं कि रसूलुल्लाह का एक बाल मेरे पास होना दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है इससे बढ़कर मुझे महबूब है। और बुखारी मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम ने
حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہا، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے تو وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا، کالے کلر کا کسروانی تیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی تبرکات ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے. یار حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں؟ انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیا ہے. اور یہاں 2014 کے دھرنے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر تبرکن دے رہے تھے اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. الیاس قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر اویل کی ہیں لیکن پھر ڈاکہ مارا ہے ان کی عزت کے اوپر کہ تم نے وہ سارے پروٹوکول اویل کیے ہیں، کیا خلفائے راشدین بھی یہی کچھ کرتے تھے نبی علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد کے اوپر؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کوئی ریشم اور دباج ایسی نہیں چھوئی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو. اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی گویا کوئی عطردان جو ہے وہ اپنی وہ صندوقچی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضا بنتی ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی. مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو پیروں والی تھی تو اس لیے ہاتھ نرم تھے اتنے نہیں، آپ نے تو بڑی ٹف لائف گزاری ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں بچپن میں چرائی ہیں. یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بہت نرم تھے. تو ہاتھ مبارک ہوں، آنکھیں ہوں، کان مبارک ہوں، تھوک مبارک کے تو کتنے معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لعاب دان ڈالا ہے کسی کھانے میں تو 10 کا کھانا جو ہے وہ 300 کو کفایت کر گیا. ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر بس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھا، صرف 80 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے اور آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکریاں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. تو اس طرح کے معجزات. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی. صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے. 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا، سٹور کیا، جانوروں کو پلایا. تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے دوران حضور سے کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کچھ جمع کرتے ہیں، آپ برکت کی دعا فرمائیں. تو ایک برتن لا کے رکھا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوئی ہے. جب بھی ہوا ہے نا تو یہ کہ کھانا تھا اس میں لعاب ڈالا، برتن تھا پانی والا اس میں ہاتھ ڈالا. زیرو سے کبھی سٹارٹ نہیں ہوا. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. ہاں عدم ما سے وجود. چیزوں میں برکت وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے کرواتا ہے. لیکن یہ ساری عقیدتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی اس وقت تک تھی جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، آگے دعا کروائی ہے، بارش ہو گئی ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یاداشت کا مسئلہ تھا، دعا کے لیے کہا، حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا. اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی حدیث نہیں بھولا جب سے میں نے سینے لگائی. یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے. صحیح بخاری میں آیا آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی
پنڈلی ٹوٹ گئی, اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی یعنی ٹوٹی ہی نہیں تھی. اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے, لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے. صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے 1010. حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے, تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو, وہ دعا کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے, اور وہ پھر بارش نازل ہو جاتی تھی. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیے ہوئے تھے. یہ بریلوی حضرات جتنی باتیں کرتے ہیں نا یہ بالکل درست ہیں. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو صحابہ کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ بریلویوں میں دیکھ لیں, اور رسول اللہ کی وفات کے بعد جس طرح کی عقیدت ہونی چاہیے وہ آپ اہل حدیث کے اندر دیکھ لیں. چند ایک غلو والی چیزیں وہ الگ ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہیں, وہ اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضور کی قبر کی مٹی کو لے جائے سجدے شروع کر دے. ناٹ ایٹ آل, نیور, کبھی ایسی بات نہیں. حضور کی میت کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں کم از کم 4 جگہ ہے, اور کیا بول رہے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں, یا وفات پا گیا. پاکستان میں تو احتیاط سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. رسول اللہ کی میت کے اوپر نعتیں, درود شریف, آیت کریمہ کے ختم نہیں, توحید بیان ہو رہی ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی خوبی ہے, یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھل دکھا دیا کہ آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے جیزس کرائسٹ کے ماننے والوں کی طرح ان کے بارے میں ڈیوینٹی نہیں کلیم کی, بلکہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان کی ہے. اور کیوں نہ ہوتا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے دن چل رہے تھے, آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ساتھ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ یہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے, اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی علیہ السلام کی قبر کو اوپنلی زیارت کے لیے چھوڑ دیتی. یعنی وہ حجرے والا معاملہ ختم ہو جاتا, صرف یہ ڈر تھا کہ یہ کام نہ لوگ ڈالیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی, وہ حضور کی بیماری کے دنوں میں, آخری دنوں میں کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا, وہاں پر تصویریں تھیں. حضور اس تکلیف کے عالم میں بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہی تو ان میں خرابی تھی, جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے, مسجدیں بنا لیتے تھے, اور وہ سارے معاملات شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. باقی قبر رسول اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے, شاہر اللہ میں سے ہے, اس کی حاضری نفلی عبادات میں افضل ترین عمل ہے. صحابہ کرام جاتے تھے, 4 کتابوں میں ہے, الموطا امام مالک میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے, پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, حضرت ابو بکر کی قبر پہ, پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر, السلام علیک یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام. وہ فضائل اپنی جگہ ہے, اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان چیزوں کا انکار کرے, لیکن غلوف سے بچنا ہے. لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, دین میں غلوف نہیں کرنا, اور اللہ پہ بھی وہی بات کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو. دیکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟
کہ یا رسول اللہ ہیرا نامی جگہ پر گیا تھا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اب انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو عشق میں کر رہا ہوں, عشق دے چلے نمبر لے گئے, اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا, ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ لاجکس تو بناتے ہیں نا اس طریقے سے, کرولریز بناتے ہیں. خصوصاً آپ بریلویوں کو دیکھیں گے, اہل تشیع کو دیکھیں گے, وہ کیسی کرولریز بناتے ہیں. جی ادھر یہ ہو گیا تھا, ادھر کیوں نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ کریں گے تو کل کو آپ نبی علیہ السلام کے والد کا بھی انکار کر دیں گے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے, ہم بھی اپنے نبی کے والد کے ہونے کا انکار کر دیں گے. نہیں یار, خدا کے لیے رسول اللہ کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ہاں, اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کی برکت سے امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ تھا ایک دم بہترین ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے ملا ہوگا. یہ خاص کر کے ان کے لیے ہے جو درگاہوں پر جاتے ہیں, جو سجدہ کرتے ہیں, درگاہ والے سے مانگتے ہیں. وہ ہمارے نبی سے بڑے تھے کیا؟ میں کسی کا نام نہیں لوں گی, لیکن تو بھی جب ہمارے نبی کے قبر پر ہم سجدہ نہیں کر سکتے تو دنیا میں ہم کسی کے قبر پر سجدہ نہیں کر سکتے. اور جب ہم ہمارے نبی کے قبر پر جا کے ہمارے نبی سے مانگ نہیں سکتے تو ہم دنیا میں کسی بھی قبر والے سے جا کر مانگ نہیں سکتے. جب ہم ہمارے نبی کے فوت ہونے کے بعد ان کا وسیلہ لگا کر نہیں مانگ سکتے تو ہم کسی بھی ولی کا, کسی کا بھی نہیں لگا سکتے. یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے. جو آج کل بہت سارے مسلمان اس چیز میں پھنسے ہیں, وہ شرک ہے, کھلا کھلا شرک ہے. اور اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا, پر شرک نہیں معاف کرے گا. تو آگاہ ہو جاؤ, اپنی آخرت کی فکر کرو اور اپنی آخرت کو بنا لو, اور جان لو دین میں کیا ہے کیا نہیں ہے. خود پڑھو, خود جانو. جو حق والے علماء ہیں ان سے ملو, اور جو علماء سو ہیں ان سے دور رہو. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے. آپ لوگوں کو کیسا لگا ویڈیو ضرور کمنٹ میں بتانا. لائک, سبسکرائب, اور ملتے ہیں ایسے ہی بہترین ویڈیو میں پھر انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.